प्लीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा मौजू जो है वो असूल मुबादी का है और असूल मुबादी में दो लफ्ज इस्तेमाल किए गए हैं, एक असूल और दूसरे मुबादी। ये दोनों लफ्ज हमने बिला वजह इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि ये हर इल्म के अंदर दो चीजों को बयान करने के लिए हम करते हैं। एक वो असूल होते हैं जिनकी रोशनी में चीजों को देखा जाता है, और एक वो बुनियादी बातें होती हैं, बेसिस जिसको हम कह सकते हैं, जिन पर कोई नॉलेज, कोई डिसिप्लिन खड़ा होता है। उसका जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, उनमें जो बेसिक चीजें होती हैं जो खुद पॉइंट ऑफ व्यू बनाने के लिए होती हैं, वो उनको हम मुबादी कहते हैं। तो असूल मुबादी का मतलब ये है कि हम कुछ असूलों को भी जानेंगे और कुछ मुबादी को भी जानेंगे। दूसरी स्लाइड में मैंने नीड फॉर असूल की हेडिंग कायम की है। इसमें इतनी सादा सी बात है कि जब भी कोई नॉलेज या जब भी कोई दीन या कोई फिलॉसफी या कोई डिसिप्लिन जो है उसको हम जब समझना चाहते हैं, तो उसकी जो बुनियादी थीम होती है, जो बुनियादी बातें होती हैं उसकी, जिसको हम जदीद अंग्रेजी वर्ड से एपिस्टीम से इसको बयान कर सकते हैं। एपिस्टीम का तलफ़ुज़ मैं एपिस्टीम कर रहा हूं क्योंकि हमारे यहाँ यही चलता है, लेकिन शायद एपिस्टीमी इसका पूरा तलफ़ुज़ है, तो चूंकि हमारे यहाँ यूजली एपिस्टीमी इस्तेमाल होता है। तो असूल जो है वो एपिस्टीम होती है किसी भी नॉलेज की कुनहा या उसकी बुनियादी बात, जो उसकी फिलॉसफी या उसकी हिकमत या उसके असूलों को, तो इसके बगैर हम उस चीज को समझ नहीं सकते। मसलन अगर फिजिक्स की बुनियाद पे हम नजर को समझना चाहें तो ये नामुमकिन बात है। तो मैंने उसकी डेफिनेशन ये किया कि सिस्टम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, पहली बात ये, और अ बॉडी ऑफ आइडियाज विच गिव्स शेप टू द नॉलेज ऑफ दैट टाइप, टाइम या नेचर। यानी ये दो हिस्से हैं असूल मुबादी के। पहला वही हिस्सा है जिसको हम सिस्टम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कहेंगे, और दूसरा जो है वो बॉडी ऑफ आइडियाज है, जो किसी भी डिसिप्लिन को एक शेप देते हैं, किसी भी नॉलेज को खास टाइम के अंदर, खास नेचर उसकी जो भी हो उस नॉलेज की। मसलन रिलीजियस नॉलेज है तो अलग होगा ये नेचर के लिहाज से, और टाइम के लिहाज से कि किस टाइम पे। मसलन आजकल जो हमारे यहाँ एक स्ट्रीम चल रही है मॉडर्न डिसिप्लिन्स के अंदर, वो एम्पेरिसिज्म है, ना कि पुराना जो हमारा रूहानी या विजदानी तसव्वुर था, वो नहीं है। तो बहरहाल दो चीजें इसमें होंगी, इसके बगैर हम समझ नहीं सकते। तो पहला पॉइंट यही है कि वी कैन नॉट ग्रैस्प एनी डॉक्ट्रिन अंटिल वी नो इट्स एपिस्टीम। तो एपिस्टीम को जाने बगैर या उसकी कुनहा या उसके वो पॉइंट ऑफ व्यू को जाने बगैर हम किसी भी नॉलेज को समझ नहीं सकते हैं। एपिस्टीम इज अ वे ऑफ लुकिंग एट एनीथिंग। तो एपिस्टीम क्या है? वो किसी चीज को खास निगाह से देखने का है। जिस कमरे में आप लोग बैठे हुए हैं, उस कमरे का जो व्यू आपको नजर आ रहा है वो आपके सामने बैठे हुए आदमी को नजर नहीं आ रहा होगा। वो जुज़वी तौर पर और कभी कुल्ली तौर पर डिफरेंट होता है। तो ये एपिस्टीम है। आप जिस एंगल से देख रहे हैं उसकी अगर ड्राइंग आप बनाएं तो बिल्कुल डिफरेंट ड्राइंग बनाएंगे, और आपके सामने बैठा हुआ आदमी जो आपकी तरफ देख रहा है वो उसी कमरे की कोई और तरह की पिक्चर बनाएगा, क्योंकि उसके सामने जो चीजें हैं वो नहीं है जो आपके सामने हैं। तो सिर्फ पॉइंट ऑफ व्यू चेंज होने से एक ही कमरे के दो ड्राइंग्स बन जाएंगी, दो तस्वीरें बनेंगी। तो ये वो फर्क है जिसको अगर हम पेश नजर ना रखें तो बहुत सारे अलूम समझ नहीं आते। और पाकिस्तान में तालीम में जो कमजोरी रह जाती है उसकी वजह यही है कि हम अपने बच्चों को एपिस्टीम नहीं बताते किसी भी नॉलेज की, किसी भी डिसिप्लिन की। तो मैंने एग्जांपल दी है कि फिजिक्स हैज इट्स ओन एपिस्टीम। फिजिक्स का अपना एक नजरिया है। मसलन मेरे फ्रिज में पड़ी हुई डबल रोटी का स्लाइस फिजिक्स के एतबार से एक ठोस चीज है, उसका एक खास वेट है, उसकी एक खास शेप है, और ये मेंटेन रखती है, ये लिक्विड नहीं है। और केमिस्ट्री के एतबार से, क्योंकि अब एपिस्टीम चेंज हो गई, तो केमिस्ट्री के एतबार से वो एक ऑर्गेनिक मैटर से बनी हुई
ایک چیز ہے جس کے اندر کچھ بیکٹیریاز ہیں، کچھ سٹارچ ہے، کچھ اس طرح کی چیزیں ہیں، تو وہ کیمیکل ریئیکشن اور وہ بالکل وہی ڈبل او ٹی کا پیس کیمسٹری میں جا کر ایک اور چیز ہے اور فزکس میں آ کر ایک اور چیز ہے ایک ہی ڈبل او ٹی کا سلائس۔ تو یہ جو ایپسٹیم ہوتی ہے یہ کسی بھی درجے میں دوسرے نالج میں اگر ہم لے کر جائیں گے تو ہم اس کو خراب کر دیں گے۔ تو مذہب کو اگر فزکس کی روشنی میں سمجھیں گے تو کام خراب ہو جائے گا، اسلام کو اگر کرسچینٹی کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں گے تب بھی کام خراب ہو جائے گا۔ اور یہ ایٹلسٹ کا جتنا کام ہے اس کی خرابی یہی ہے کہ انہوں نے کرسچینٹی کے پوائنٹ آف ویو سے اسلام کو سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ تو ایسا ہی جس طرح ہر ڈسپلن کی ایک ایپسٹیم ہوتی ہے اور ریلیجن کی بھی ایک ایپسٹیم ہوتی ہے، تو اسلام کی اپنی پوائنٹ آف ویو ہے، اسلام کا اپنا ایک کہہ لیجئے کہ پوائنٹ آف ویو ہے چیزوں کو دیکھنے کا، اور کرسچینٹی کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے۔ تیسری سلائیڈ پہ آتے ہیں۔ اسلام میں جیسا میں نے شروع میں بات سٹارٹ کی کہ ہم نے اصول و مبادی کا جو نام رکھا ہے تو وہ بلا وجہ نہیں ہے، لیکن اب چونکہ میں میزان کے پہلو سے بات کرنے جا رہا ہوں استاد اکرامی کی کتاب، تو اس میں اصول کو دو حصوں میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے۔ ایک کو انہوں نے دین حق کا نام دیا ہے اور ایک کو انہوں نے اصول و مبادی کا نام دیا ہے۔ دین حق سے مراد وہ ڈیفینیشن میں جو ہم نے بات کی تھی کہ باڈی آف آئیڈیاز وچ گیو دا شیپ ٹو اسلامک ڈاکٹرین، تو اس میں دین حق کے اندر وہ چیزیں چلے بحث آ گئی ہیں جن میں دین کی بنیادی باتیں کیا ہیں، توحید کا، خدا کے ساتھ تعلق کا تصور، رسول کیا ہیں اور دین کا مقصد کیا ہے، اس طرح کی چیزیں اس میں آ گئی ہیں۔ اور اصول و مبادی میں سسٹم آف انڈرسٹینڈنگ ہے جس کو ہم آج پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو اصول و مبادی کی جو ہیڈنگ تھی اس کا ایکچولی اصول والا حصہ ہم آج انشاءاللہ سٹارٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ اس کی بیک گراؤنڈ کی کچھ باتیں تھی تاکہ بات کو ہم آگے بڑھا سکیں۔ اگلی سلائیڈ میں یہ میزان کے اندر سے ایک اقتباس ہے جو استاد اکرامی کی کتاب ہے، آپ لوگوں کو معلوم ہی ہوگا یہ چوتھی سلائیڈ میں۔ دین اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے جو اس نے پہلے انسان کی فطرت میں الہام فرمائی اور اس کے بعد اس کی تمام ضروری تفصیلات کے ساتھ اپنے پیغمبروں کی وساطت سے انسان کو دی ہے۔ میں نے جن کو سرخ رنگ میں کیا ہے وہ اہم اجزاء ہیں اس پوری عبارت کے۔ پہلا ہے اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے، دین اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے۔ یہ بہت اہم سوال ہے کہ دین ہے کیا۔ دین کے بارے میں اتنی بات جان لیجئے کہ دین اصل میں اللہ تعالیٰ کے احکام کا نام ہے، اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کا نام ہے، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے تصورات کا نام ہے۔ تین چیزیں یعنی حکم، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے احکام جس کو ہم شریعت کہہ لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے ہوئے تصورات جو مثلا توحید کا تصور، مثلا کیا دنیا ختم ہو جائے گی ایک دن، یہ تصور، اور تیسری بات یہ کہ اللہ کے فیصلے، یہ تینوں باتیں جو ہیں اس کو ہم دین کہہ سکتے ہیں۔ تو اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دین دے کون سکتا ہے؟ مثال کے طور پر میں کیا اپنے ہمسائے کو حکم دے سکتا ہوں؟ درخواست تو کر سکتا ہوں لیکن حکم نہیں دے سکتا۔ دین کا ایک حصہ حکم وہ ممکن نہیں ہے کہ میں کسی کو دوں، لیکن اپنے بچوں کو دے سکتا ہوں، ان کو کہہ سکتا ہوں کہ میرے لیے ذرا گلاس پانی کا بھر دو، یا کچھ اور کام کہہ سکتا ہوں۔ تو بچوں کو میں حکم دے سکتا ہوں لیکن ہمسائے کو نہیں دے سکتا۔ تو یہاں کیا ڈفرنس آیا ہے؟ یہ ظاہر ہے کہ میرا خاص طرح کا ریلیشن ہے اپنے بچوں کے ساتھ۔ اسی طرح حکمران، رولر مجھے حکم دے سکتا ہے، وہ کہتا ہے جی رائٹ ہینڈ پہ ٹریفک چلاؤ یا لیفٹ ہینڈ پہ، مجھے اسی رائٹ ہینڈ یا لیفٹ ہینڈ پہ چلانی ہوگی گاڑی۔ تو یہ جو حکم دینے کا خاص نوعیت ہے، یہ دو چیزیں ہمارے سامنے آ گئیں۔ ایک میں اپنے بچوں کو حکم دے سکتا ہوں اور دوسرا یہ کہ حکمران مجھے حکم دے سکتا ہے۔ ایک کو ہم لیگل کہہ سکتے ہیں جو اسٹیٹ کے ساتھ ہے، اور ایک جو میرے اور بچوں کے درمیان ہے۔ میرے اور بچوں کے درمیان جو یہ ریلیشن بنا ہے حکم دینے کا یا فیصلہ سنانے کا یا ان سے کام لینے کا، یہ ان کے اس وجہ سے ہوا کہ وہ میرے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، میں ان کی تخلیق کا ایک سبب بنا ہوں، اور یہی میرا بیٹا اپنے ہمسائے کے آگے وہ تعلق یا وہ حکم
یا وہ فرما برداری والا رویہ نہیں رکھنے کا پابند ہے، میرے سامنے وہ رکھنے کا پابند ہے کسی حد تک جتنا معاشرے میں ہمارے یہاں قبول کیا جاتا ہے۔ تو یہاں ایک ریلیشن ہے جو میرے گھر میں اس کے پیدا ہونے سے پیدا ہو گیا ہے۔ تو پہلی چیز یہ نوٹ رکھیے کہ یہ ریلیشن ہے جو ہمارے لیے دین کا حکم بنانے کا یا کوئی بھی حکم دینے کا کام کر سکتا ہے۔ دوسری چیز کو میں نے کہا ہے کہ لیگل ہے۔ لیگل اصل میں کانٹریکٹ ہے، اور کانٹریکٹ جو ہے وہ اسٹیٹ اور عوام کے درمیان ہوتا ہے۔ یہ ہم آپس میں بھی کر لیتے ہیں، مثلا جب ہم کسی جگہ جاب کرنے جاتے ہیں تو اپنا ہمارا ایک باس ہوتا ہے، وہ ہمیں حکم دیتا ہے، ہم کام کرتے ہیں، تو یہ کانٹریکٹ ہے۔ تک میں اس کے آفس میں جاب پر نہیں گیا تب تک وہ مجھے حکم دینے کا کوئی اختیار نہیں رکھتا، لیکن جیسے ہی میں نے اس کے آفس میں اپنے آپ کو جوائن کیا اور اس کے بعد وہ مجھے حکم دینے کا حق رکھتا ہے، اور میں پابند ہوں کہ اس کی دی ہوئی اسائنمنٹس کو مکمل کروں۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ دو طرح کا تعلق ہے جو حکم دینے کا یا دین دینے کا ایک ریلیشن قائم کرتا ہے، یا کانٹریکٹ ہوتا ہے یا تخلیق کا کوئی عمل ہے۔ تو اب حقیقی خالق کون ہے؟ حقیقی خالق صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ یعنی میں بھی اس کے دیے ہوئے ایک پروسیس کے ذریعے سے بچوں کا تخلیق کیا ہے والدین نے، اس سے زیادہ ہمارا خالق جو ہے وہ تخلیق کی وجہ سے، اپنی کریشن کی وجہ سے وہ ہمیں حکم دینے کا اختیار رکھتا ہے۔ تو اب حقیقی خالق چونکہ وہ ہے تو اس لیے ہمیں ہدایت بھی وہ والی چاہیے جو حقیقی خدا کی طرف سے آئے۔ تو اس لیے یہ پہلا جملہ جو ہے یہ بہت اہم ہے کہ دین اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے، یہ ہم سائے کا دیا ہوا قانون نہیں ہے، یہ اصل خالق یا اصل خدا کا دیا ہوا دین ہے جس نے ہمیں تخلیق کیا ہے۔ اور اگلا جملہ جو ہے وہ بھی بہت اہم ہے جو اس نے پہلے انسان کی فطرت میں الہام فرمائی۔ میں نے دہراتے ہوئے بھی اپنے ریویژن والے سیشنز میں بھی اور پہلے بھی پچھلے سال جو تفصیل سے ہم نے پڑھا تھا تو فطرت کو بہت ڈیٹیل سے ہم نے بات کی تھی۔ تو ہم دین کے سمجھنے کے لائق ہی اس وقت ہوئے ہیں، یا اس طرح کے تصورات کے بارے میں سوچنے کے قابل ہی اس وقت ہوئے ہیں جب ہماری فطرت میں اللہ نے دین کی سمجھ رکھی تھی۔ میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں کہ اگر انسان کے جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو اگر دودھ پینا نہ آتا ہو، سک کرنا نہ آتا ہو، تو وہ کبھی بھی ماں اس کو دودھ نہیں پلا سکتی، وہ فوت ہو جائے گا اس کے ہاتھوں میں، اور وہ بچہ دودھ پی سکتا ہے۔ تو اس لیے بالکل ایسا ہی خدا نے جو چیزیں دنیا میں مذہب کے طور پر یا ہدایت کے طور پر ہمیں دینی تھی ان کے بارے میں ہمیں ایک فطرت دے دی تھی، اور وہ فطرت ہمیں اس قابل کرتی ہے کہ ہم چیزوں کو سمجھیں۔ تو مثال کے طور پر اگر مجھے میتھمیٹکس کے تصورات نہ معلوم ہوں جو پرائمری نالج کے طور پہ ہوتے ہیں، فطری طور پر جن کو ہم جانتے ہوتے ہیں، تو دنیا کا کوئی آدمی مجھے میتھمیٹکس نہیں سکھا سکتا۔ تو بالکل ایسا ہی دین کے قابل ہی ہم اس لیے ہوئے ہیں اس ہدایت کے کہ اس کے لیے ہم نے پہلے سے تیار کر دیا گیا ہے، اور ہمارے اندر ایک فطرت کے اندر یہ سمجھ رکھی گئی ہے کہ دین کیا ہونا چاہیے یا دین کیسا ہوتا ہے۔ چنانچہ میں نے تفصیل کرتے ہوئے بہت زیادہ تفصیل تو نہیں کی تھی اس وقت ریویژن والے سیشن میں، لیکن ایک سائیکالوجسٹ کا میں نے ذکر کیا تھا کہ اس نے یہ دریافت کیا ہے کہ دماغ میں باقاعدہ ایک حصہ ہے جو ہماری اس فطرت کو ڈیل کرتا ہے جس میں مذہب کی ہدایت ہے۔ تو اس لیے دوسرا جملہ بھی بہت اہم ہے، پہلے یہ کہ ہم اس دین کی بات کر رہے ہیں جو اللہ کی ہدایت ہے، اور دوسرے یہ کہ ہم اس دین کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں جو ہماری فطرت میں رکھا گیا ہے، اس دین کی بات نہیں کر رہے جو باہر سے ہمارے اوپر امپوز کیا جائے گا، بلکہ اس کے لیے ہمارے اندر دماغ موجود ہے، ہمارے اندر اس کے سمجھنے کی، اس کے اپنانے کی صلاحیت موجود ہے۔ تو فطرت کے بارے میں ہم نے تفصیل سے بات کی تھی، عہد الست، عہد امانت اور خیر و شر کا تصور، یہ ساری چیزیں ہمیں پیدائش سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے دے کر دنیا میں بھیجا ہے۔ آگے فرماتے ہیں اور اس کے بعد اس کی تمام ضروری تفصیلات کے ساتھ اپنے پیغمبروں کی وساطت سے انسان کو دی ہے۔ یہ اب وہ وحی کا سلسلہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے جاری کیا حضرت آدم سے لے کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس عمل کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اس ہدایت کی جو فطرت میں دی ہوئی تھی اس کی ضروری تفصیلات
دے دیے۔ ہوتا کیا ہے کہ ہماری فطرت بعض اوقات خراب ہو جاتی ہے، ماحول اس کے اندر اپنے اثرات ڈال دیتا ہے۔ مثلا خدا کو پوجنے کی میری فطرت تھی، لیکن میں نے لکڑی اور بتوں کو پوجنا شروع کر دیا، آگ اور ستاروں کی پرستش شروع کر دی، تو میری فطرت نے ایک غلط رنگ اختیار کر لیا۔ تو رسول آتے ہیں تو آ کر اس کی بتاتے ہیں کہ نہیں، تم نے کس طرح کے ہستی کو پوجنا ہے، کس طرح کی ہستی کی، کون تمہارا خالق ہے، کون تمہارا مالک ہے، اس کے بارے میں، پھر جھکنا کیسے ہے، کیا ہندوؤں کی طرح کئی میل کا سفر طے کرنا ہے ننگے پاؤں بسٹ کر، یا کیا کرنا ہے یاترا کے سلسلے میں۔ وہ پھر بتا دیتے ہیں کہ نہیں، دین اتنا آسان ہے، سادہ سا ہے، صاف ستھرا ہے، تم اس طرح سے کر لو گے تو تمہاری یہ جو فطرت کی پیاس ہے یہ بجھ جائے گی، اور تمہارا اللہ اسی پر راضی ہو جائے گا، اس سے زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ تفصیلات، جو ضروری تفصیلات ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہمیں آ کر بتا دیتے ہیں۔ تو ابھی تک ہم نے 3 پوائنٹ اس کے سمجھے ہیں۔ ایک یہ کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے، اور دوسرے یہ کہ یہ انسان کی فطرت میں موجود ہے، اور تیسرے یہ کہ اس کی جو تفصیلات ہیں، جو ضروری تفصیلات ہیں، وہ رسولوں کے ذریعے سے ہمیں دی گئی ہیں۔ اگلا جملہ یہ ہے کہ اس سلسلہ کے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ اس لیے بتانا ضروری ہے کہ اگلی جو بحث ہے وہ اس کے بغیر مکمل نہیں ہوتی، کیونکہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اور بھی رسول آنے ہیں یا اور بھی رسول موجود ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہدایت وہاں سے بھی مل سکتی ہے۔ تو اس لیے یہ تمہیداً یہ بات جان لینی چاہیے کہ اب ہم جس عہد میں جی رہے ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد ہے، اور آپ آخری رسول ہیں، اب کسی اور رسول نے نہیں آنا۔ اگر آنا ہوتا تو ہدایت کا منبع وہ بھی بن جاتے، لیکن چونکہ انہوں نے نہیں آنا تو چنانچہ فرمایا کہ دین کا تنہا ماخذ اس زمین پر اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ذات والا صفات ہے۔ دین کا تنہا ماخذ، اس کو بھی میں نے سرخ رنگ میں نمایاں کیا ہے تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ تنہا ماخذ اب صرف ایک ہی ہستی ہے۔ تنہا کا مطلب ہے ون اینڈ اونلی، کوئی اور نہیں ہے۔ دین چونکہ اللہ کی دی ہوئی ہدایت ہے، میری آپ کی ہدایت نہیں ہے، اور اس کا سورس صرف اللہ کے رسول ہیں۔ پچھلے پیرے میں جو ہم نے بات پڑھی ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کا دین ہم پڑھنے جا رہے ہیں یا سمجھنے جا رہے ہیں، اور یہ اللہ کے رسولوں کے ذریعے سے ملا ہے۔ اس کی تفصیلات، یہ وہ دین ہے جو فطرت میں موجود ہے۔ اب اس دین کا چونکہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی آخری رسول ہیں اور کسی رسول نے نہیں آنا، اور آخری لیٹسٹ ورژن آپ لے کر آئے ہیں اسلام کی ہدایت کا، اللہ کے دین کا، تو پھر دنیا میں اب دین کا تنہا ماخذ صرف وہی بنتے ہیں۔ تو یہ اس کی لازماً جو نکلنے والا نتیجہ ہے، کرولری ہے، وہ یہی ہے کہ اب زمین پر صرف ایک ہی ہستی ماخذ ہے جس سے اللہ کی ہدایت لی جا سکتی ہے، اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ تنہا ماخذ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ وہ اگلے سینٹینس میں بتایا گیا ہے۔ یہ ہے کہ یہ صرف انہی کی ہستی ہے کہ جس سے قیامت تک بنی آدم کو ان کے پروردگار کی ہدایت میسر ہو سکتی ہے۔ یعنی اب اگر مجھے اللہ کی ہدایت ڈھونڈنے نکلنا ہے تو مجھے بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ کھٹکھٹانا ہوگا، ان کی دی ہوئی کتاب اور ان کے دی ہوئی ہدایات کو سمجھ۔ اگر کوئی آدمی میرے پاس آ جائے یا استاد گرامی کے پاس چلا جائے اور کہے جی کہ آپ بتائیے دین کیا ہوتا ہے، تو وہ بھی مجبور ہیں کہ وہ بھی اللہ کے رسول کی طرف اس کا رخ پھیر دیں اور بتائیں جی کہ ہمارے پاس یہ آخری ہدایت اس ہستی کی طرف سے میسر ہے، یہ آپ سمجھیے اور اس کو اپنائیے۔ یہ تو ایک تقاضا ہو گیا، یعنی آپ کے اب آخری رسول ہونے کا پہلا جو لازمی نتیجہ کرولری نکلتی تھی وہ یہ کہ اب صرف انہی کی ہستی سے دین لیا جائے گا۔ دوسرا نتیجہ جو نکلتا ہے وہ یہ کہ یہ صرف انہی کا مقام ہے کہ اپنے قول اور فعل اور تقریر اور تصویب سے وہ جس چیز کو دین قرار دیں وہی اب رہتی دنیا تک دین حق قرار پائے۔ یہ اب دوسرا مسئلہ ہے۔ وہ نتیجہ یہ نکلا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات کہہ دیں دین کے طور پر۔ ایک بات وہ بھی ہوگی جو آپ نے اپنے بچوں سے کہی ہوگی۔ میں مثال دیا کرتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حسین کو اور اپنے دوسرے نواسوں کو بھی کھلاتے وجہ سے ہم کھیلتے ہیں بچوں کے ساتھ، تو ہم پنجاب کا گھوڑا جاتے ہیں اٹھاتے ہیں اور گھوڑے کی طرح، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس طرح سے اپنے نواسوں کے ساتھ کھیلتے تھے اور یہ جملہ بولتے جاتے تھے نعم الجمل جملکما،
सबसे अच्छा ऊँट तुम्हारा ऊँट है, मैं वल जमल जमलकुमा, सबसे अच्छा ऊँट तुम्हारा ऊँट है। तो अब ये जुमला जाहिर है कि दीन नहीं है, ये दीन का माखज़ नहीं है। और भी जो अपने अज़वाज से या अपने बच्चों से जो उन्होंने बातें कही होंगी दोस्ती के हंसी खेल के मौके पर, वो दीन नहीं बनेगी। यहाँ वो मुराद है जो आपने दीन समझाने के लिए फरमाया होगा। कौल से जाहिर है कि आप जानते हैं कि इसका मतलब बात है, जो आपने बातें की होंगी। फेल अगली चीज है कि आपका जो भी एक्ट है दीन के तौर पर जो आपने काम किए वो भी दीन समझे जाएंगे। इसमें तो जाहिर है कि कोई वाज़ेह सी बात है कि जो आपने बात कह दी कि ये दीन है वो माना जाएगा, जो आपने दीन के तौर पर अमल किया वो भी समझा जाएगा। लेकिन उलमाए उम्मत ने एक और चीज इसमें शामिल की है, वो तकरीर है और तस्वीब है। तकरीर और तकरीर का मतलब ये होता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कोई काम हुआ और आप खामोश रहे, आपने उसको टोका नहीं। तो जब आपने नहीं टोका तो ये रसूल की हैसियत से समझा जाएगा कि वो काम जायज है, क्योंकि अगर नाजायज होता तो आप से ये तवक्को नहीं है कि आपके सामने एक नाजायज काम हो और आप उसके ऊपर मना ना करें। और तस्वीर का मतलब यह है कि आपने सिर्फ खामोश नहीं रहे बल्कि कह दिए बहुत अच्छा है, करते रहो। इसकी मशहूर मिसाल वो एक नमाज के दौरान में माफी चाहता हूँ, नमाज के दौरान में आपने कहा समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना वलकल हम्द, तो एक सहाबी ने भी आवाज दी हमदन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी। तो नमाज के बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये जुमला किसने बोला था। तो वो सहाबी इस डर से कि शायद नबी से नापसंद फरमाया है खामोश रहे, तो आपने कहा कि सारे तुम्हारे जुमले को लेने के लिए आगे बढ़ रहे थे कि क्या खूबसूरत तुमने जुमला बनाया है। इस जुमले की खूबसूरती जाहिर है कि अरबी जानने वाले जानते हैं, वाकई बहुत शानदार जुमला है। किसी बद्दू ने अपनी निहायत जुबान की गहराई से इसको तख्लीक किया था। तो बहरहाल ये तस्वीर होती है कि जिसमें आप उसको सही या अच्छा करार दे दें। तो अब ये चार चीजें हैं जो आपकी तरफ से जब सादिर होंगी तो वो दीन बन जाएगा। आपके दीन के बारे में कही हुई बातें, आपके दीन के दायरे के अंदर किए हुए काम और आपकी गुफ्तगू जो आपके सामने हुई या कोई काम किसी ने सामने किया और आपने उसके ऊपर खामोशी इख्तियार की, यानी टैसिट अप्रूवल दी आपने, ये तकरीर होगी। और आपने कहीं बोलकर अप्रूवल दे दी तो ये भी आपकी तरफ से दीन करार पा जाएगी। तो अब ये चार चीजें, मेरा और आपका कौल, फेल, तकरीर और तस्वीर को ये हैसियत हासिल नहीं है, ये उनको हासिल है क्योंकि वो अल्लाह की तरफ से इस काम के लिए नामजद किए गए, भेजे गए और उन्होंने। तो ये है वो दीन का जो बुनियादी ढांचा है। अब हम दोबारा एक नजर डाल लेते हैं। पहली बात ये कि दीन अल्लाह ताला की हिदायत है, अल्लाह ने इसको हमारी फितरत में रखा था, फिर रसूलों के जरिए से इसकी मजीद तफसीलात दी और फिर आखिरी पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब भेजा तो उनके आखिरी पैगंबर होने की वजह से अब अकेले माखिज, तन्हा माखिज उन्हीं की बनती है और कोई जात ऐसी नहीं है जिससे दीन लिया जा सके। और दूसरा नतीजा इस बात का यह निकलता है आपके आखिरी पैगंबर होने का कि अब आपका कोई कौल, आपका कोई अमल, आपकी कोई तकरीर और तस्वीर, ये सारे के सारे दीन का हिस्सा करार पाएंगे। तो गोया बात इस तरफ बढ़ रही है कि हिदायत है क्या, जो दीन जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं वो है क्या, और इसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैसियत क्या है, ये दीन कहाँ से लेंगे। इन दो माखज़ हो सकते थे, एक हमारी फितरत और एक अल्लाह के रसूल। लेकिन चूंकि फितरत के बारे में हम गुमराही का शिकार हो जाते हैं, गड़बड़ कर जाते हैं, इसलिए फिर रसूलों की तरफ जाना पड़ेगा। अगली स्लाइड पे आते हैं। तो इसमें उस्ताद ग्रामी ने आयत करीमा का हवाला दिया है सूरह जुम्मा की, और ये आयत इस बात की तरफ इशारा करती है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये जो हम माखिज बनाने की, सोर्स बनाने की बात कर रहे हैं कि अब उन्हीं से दीन दिया जाएगा, उसकी बुनियाद कुरान मजीद में क्या है। वही आयत है, हुवल्लज़ी बअस फ़िल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। वो अल्लाह की वो जात जिसने उम्मियों के अंदर एक रसूल को मबूस फरमाया जो अल्लाह की आयतें उनको पढ़ के सुनाता है
वयुज़क्कीहिम, और उनका तज़किया करता है, यानी उनके अंदर से मैल कुचैल निकालता है। और वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, और उनको तालीम देता है किताब और हिकमत की। ये जो टुकड़ा है वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, ये बहुत अहम हिस्सा है। ऊपर की सारी बहस की बुनियाद इसी जुमले पर कायम है। हकीकत में देखा जाए तो पूरी आयत ही के अंदर ये बात बयान की गई है, लेकिन बहरहाल इस जुमले की अहमियत है। पहली बात ये की गई है कि यत्लू अलैहिम आयातिही, अल्लाह की आयतें वो पढ़कर सुनाते, यानी कुरान मजीद का सोर्स कौन है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुझे और आपको ये कुरान मजीद बराह रास्त अल्लाह की तरफ से नहीं मिला, बल्कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसातत से मिला है। तो पहला काम ये हुआ कि आपने जो कुरान हमें दिया है वो खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जुबान से पढ़ के सुनाया है। तो फैसला कुन कौन है मेरे लिए कि ये हदीस मुबारका है या आयत मुबारका है? इन दोनों बातों के दरमियान फैसला नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते थे। वो फरमाते थे कि ये कुरान मजीद है तो सहाबा उसको कुरान की हैसियत से महफूज कर लेते। आप फरमाते ये मेरी बात है तो वो अपनी बात के तौर पर महफूज कर लेते। तो पहली बात यहां से ये मालूम हो रही है कि यत्लू अलैहिम आयातिही, कि वो अल्लाह की आयतें उनको पढ़कर सुनाते हैं। दूसरा जो हिस्सा है वो युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, वो तालीम देते हैं, वो सिखाते हैं इनको किताब भी और हिकमत भी। किताब और हिकमत का तारुफ हम अपने दीन हक के सिलसिले में कर चुके हैं, थोड़ा सा मुख्तसर तौर पर यहां बता देता हूं। किताब से मुराद कानून है, शरीयत है, और हिकमत से मुराद अकीदा और अखलाक है। मुख्तसर तौर पर बात कर रहा हूं अकीदा और अखलाक। तो कुरान मजीद में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें तालीम दी, यानी कुरान मजीद के जरिए से भी और अपने फरामीन और अपने कौल और फेल और तकरीर से भी, वो दो चीजों की तालीम दी है। कुरान की आयत की तलावत अलग से बयान हो गई, उसके बाद तालीम जो जिन चीजों, वो तो पूरी की पूरी आयतें दे दी हमें, लेकिन तालीम किस चीज की दी? वो कानून की यानी शरीयत की, और अल हिकमा की यानी अकीदे और अखलाक की। तो अल किताब की जब तालीम आपने देनी है और अल हिकमा की तालीम जब आपने देनी है, तो इस तालीम यानी कुरान में तीनों मौजूआत बयान हुए हैं, यानी अल्लाह की आयतें मौजूद हैं, मतन टेक्स्ट उसका, और उसके अंदर कानून है और उसके अंदर हिकमत है। तीनों के सिखाने का अमल कौन कर रहा है? वो रसूल कर रहा है, इसको अल्लाह ताला कह रहे हैं कि मैंने उम्मियों के अंदर भेजा। तो यहां से मालूम होता है कि सहाबा के लिए भी और हमारे लिए भी दीन की तालीम का काम हो, यानी शरीयत लेने का या हिकमत सीखने का या कुरान की आयत लेने का, तीनों काम एक ही हस्ती कर रही है, और वो हस्ती है जिसको बासफिल उम्मीयीन रसूल कहा गया है कि हमने उन्हें एक रसूल भेजा। तो अब देखिए कि मैंने इनको तर्जुमे में इन आयात को रंग सुर्ख कर दिया है और दो का मैंने पर्पल किया है ताकि वो अगले जुमले से उसको हम रिलेट कर सकें। तो तर्जुमे को मैं दोबारा पढ़ रहा हूं। वही जात है जिसने इन उम्मियों में एक रसूल उन्हीं में से उठाया है जो उसकी आयतें उन पर तलावत करता है। पहला काम ये हो गया, और उनका तज़किया करता है। ये दीन का मकसद है, यानी जैसे ही कोई आदमी कुरान पढ़ेगा और किताब और हिकमत की तालीम पाएगा तो उसका तज़किया आपसे आप हो जाएगा, यानी जब उसको अपना लेगा। अगर नहीं अपनाएगा, एक ओरिएंटलिस्ट की तरह सिर्फ कुरान को पढ़ लेगा, अपने अमल में नहीं लाएगा, अपने अकीदे में नहीं लाएगा, तो उसका तज़किया नहीं होगा। लेकिन अगर वो उसको पढ़ने के बाद समझता है तो उसका तज़किया हो जाएगा। और इसके लिए उन्हें कानून और हिकमत की तालीम देता है। यही कानून और हिकमत वो दीन हक है जिसे इस्लाम से ताबीर किया जाता है। तो इस्लाम जिसको कहते हैं, जिसकी पूरी तफसील उस्ताद ग्रामी ने अपनी किताब मीज़ान में की है। पहले ये उम्मत के अंदर रवाज नहीं होता था कि वो दीन के ऊपर किताब लिखें। रवाज ये होता था कि कुरान की तफसीर लिख दी या किसी मौजू पर किताब लिख दी या फिका के ऊपर लिख दी या असूल फिका पर लिख दी, लेकिन पूरा दीन अकीदे और शरीयत के साथ या किताब और हिकमत दोनों एक जगह, ये पुराने जमाने का रवाज नहीं था। ये अभी अंग्रेज के आने के बाद इसकी जरूरत पड़ी है। तो अरब और अजम दोनों इलाकों में इसके बहुत अच्छे नमूने सामने आए हैं। पाकिस्तान में मदूदी साहिब और उस्ताद ग्रामी
وحید الدین خان انڈیا میں اور شلتوت اور رشید رضا مصر اور اس طرح سے انہوں نے اسی نہج پر کام کیا ہے. تو یعنی پورے اسلام کا تعارف یکجا ایک جگہ پر یہ پہلے رواج نہیں تھا، کیونکہ وہ ہر چیز کو ہم الگ الگ بیان کرتے تھے. تو بہرحال یہ قانون اور یہی حکمت، یعنی یہ جو پرپل رنگ کے میں نے دو الگ الگ کیے ہیں، یہ اصل میں پورے دین کا مجموعہ بن جاتی ہیں. تو کتاب اور حکمت اور قرآن، یعنی تین چیزیں ہمارے پاس ہیں. کتاب یعنی جو ٹیکسٹ ہے قرآن مجید کا، آیات اس کی، اور اس کے اندر یا سنت ملا کر، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھانے والے ہیں، تو اس وجہ سے قانون اور حکمت یہ دونوں کی دونوں چیزیں الگ سے بھی ہو سکتی ہیں، قرآن کے اندر سے بھی ہو سکتی ہیں. ٹوٹل چیزیں ہیں جو آپ نے ہمیں دی، کتاب دی، الحکمت دی، اور قرآن مجید کی آیات، یعنی لفظ جو قرآن کے ہیں وہ ہمارے پاس آئے. تو یہ تین چیزیں گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی. اگلی سلائیڈ پہ چلتے ہیں. اور یہ جو تین چیزیں ہیں، یعنی قرآن مجید اپنے اصل ٹیکسٹ کی فارم میں، اور اس کے اندر سے جو شریعت اور جو عقیدہ اور اخلاق آیا، ان تینوں کو اب ہم اپنے عہد میں، صحابہ کے عہد میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو براہ راست دے دیا، لیکن اب ہمارے عہد میں یہ معاملہ کیسے ہوا، ہم اس کو کیسے ڈیل کریں گے. تو اگلے پیراگراف میں استاد گرامی نے اسی بات کو سمجھایا ہے کہ اس کے ماخذ کی تفسیر ہم اس طرح کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دین آپ کے صحابہ کے اجماع اور قولی اور عملی تواتر سے منتقل ہوا اور دو صورتوں میں ہم تک پہنچا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ جو میں نے سرخ رنگ کی ہائی لائٹ کیا ہے، یہ اس لیے ہے کہ دین اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں آیا تو خاص ساری امت اس پر اجماع کر لے، وہ دین نہیں بنے گا. دین وہ بنے گا ہی اس وقت جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے گا. تو پہلی چیز یہ ضروری سمجھنی چاہیے کہ میرے استاد کی، میرے دادا استاد، پردادا استاد، کسی کی کوئی بات دین نہیں بن جائے گی جب تک کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایٹریبیوٹ نہ ہو. یہ نہ کہا جائے کہ یہ آپ نے فرمایا تھا. جب یہ کہہ دیا جائے کہ یہ آپ نے فرمایا تھا تو وہ دین بن جاتا ہے، اگر ثبوت بھی ہمارے پاس ہو. اب ثبوت کے بارے میں دو اگلی باتیں کہی گئی ہیں. یعنی پہلی بات یہ کہ دین تو وہی ہے جو اللہ نے دیا اور رسولوں کے ذریعے سے ہمیں ملا. اگلی بات یہ کہی جا رہی ہے اس کے ثبوت کے طور پر کہ ہمیں یہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے. تو فرمایا کہ یہ دین آپ کے صحابہ کے اجماع، پہلی چیز صحابہ کا اجماع ہے. صحابہ کا اجماع کا مطلب یہ ہے کہ تمام کے تمام صحابہ یکجا ایک ہی طرح سے ایک ہی طرح کی بات کہہ رہے ہیں. مثلا سارے صحابہ مانتے ہیں کہ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے جو الحمد سے شروع ہو کر والناس پہ ختم ہوتی ہے. سارے کے سارے صحابہ یہ بات کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 نمازیں ہماری امت کے لیے چھوڑ دی ہیں. تو یہ جب 2-3 صحابہ رہ جائیں گے، اکثریت یہ بات نہیں کہہ رہی ہوگی، تو پھر اجماع نہیں مانا جائے گا. پھر وہ اس صحابی کی رائے ہو سکتی ہے یا وہ دوسرے درجے کی چیز ہو جائے گی جس پر ہم آگے چل کر بات کریں گے. تو جب صحابہ کا اجماع ہوگا تو اس میں غلطی کے امکانات کم ہو جاتے ہیں. یعنی جو پورا مجمع نے ایک بات سنی اور بتایا کہ یہ ایسا ہمارے ساتھ ہوا اور مسلسل ایسا ہوا، پورے 22 سال، 13 سال، 10 سال ہمارے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے رہے، شک و شبہ کی گنجائش نہیں رہتی. اگر 2، 4، 5، 10 لوگ کہنے والے ہوں تو پھر شبہ باقی رہتا ہے. تو پہلی بات یہ ہو گئی کہ صحابہ کے اجماع سے ہمارے سامنے آیا ہو، اور دوسری بات یہ ہو گئی کہ قولی اور عملی تواتر سے منتقل ہوا ہو. اب عمل اگلی نسلوں میں کیسے پہنچا اس کے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں کہ قولی اور عملی تواتر. قولی تواتر ان چیزوں میں ہوگا جو پڑھنے اور بولنے کی ہیں، جیسے قرآن مجید کا ٹیکسٹ، اور عملی تواتر وہ ہوگا جو ان کا تعلق پریکٹس سے ہے، جیسے 5 وقت کی نماز. تو قولی اور عملی تواتر سے مراد یہ ہے کہ اس کے بارے میں جو ٹیکنیکل ڈیفینیشن ہے وہ کچھ یوں ہے کہ اتنے لوگ ہوں کہ ان کے جھوٹ پر جمع ہونے کا امکان نہ رہے، یعنی پلاننگ کر کے، سازش کر کے وہ جھوٹی بات بنا لیں. اتنے لوگ ہوں کہ ایسا کرنا ممکن نہ رہے. دوسری بات یہ کہ کسی نسل میں بھی اس کے بارے میں انقطاع نہ آیا ہو، یعنی ڈسکنیکٹ نہ ہوا ہو
5 نمازیں میں نے بھی پڑھتے ہوئے دیکھا امت کو، میرے والد نے بھی دیکھا، میرے دادا نے بھی دیکھا، میرے پردادا نے بھی دیکھا، یہ کنٹینیوس عمل ہوتا چلا آ رہا ہو۔ پہلی بات یہ کہ تعداد اتنی زیادہ ہو کہ مل کر جھوٹ بولنے کا امکان ختم ہو جائے۔ دوسری بات یہ کہ ہر نسل میں وہ عمل جاری رہا ہو۔ تیسری بات یہ کہ اس کے اوپر باوجود اس کے کہ مختلف علاقوں میں لوگ رہتے ہوں، دور دور، مثلا ایک سعودی عرب میں، ایک پاکستان میں اور ایک کینیڈا میں، اس کے باوجود وہ وہی نماز پڑھ رہے ہوں جو پاکستانی پڑھ رہا ہے یا انڈین پڑھ رہا ہے، وہی کینیڈا والے پڑھ رہے ہیں، وہی سعودی عرب والے پڑھ رہے ہیں۔ تو اتنے دور دور ہونے کے باوجود کسی کو اس بات سے اختلاف نہ ہو، اور زمانوں کا بودھ ہونے کے باوجود، یعنی ایک پچھلی صدی کا، ایک آج کی صدی کا، ہم اگر امام مالک کی کتاب پڑھیں تو اس میں 5 نمازوں کا ذکر ملتا ہے، اور اسپین میں ابن حزم کی کتاب پڑھیں تو اس میں بھی 5 نمازوں کا ذکر ملتا ہے، اور بیچ میں 4-5 صدیوں کا فاصلہ ہے، اور 5 بیچ میں بر اعظموں کا فاصلہ ہے۔ اتنے فاصلے کے باوجود ان کے ہاں کوئی اختلاف نہ پایا جاتا ہو، یہ تواتر ہوتا ہے۔ جب اتنے بڑے پیمانے پر بات اس طرح سے ہسٹری میں موجود ہو تو اس کے اوپر عقلی طور پر ایسا ہی یقین ہوتا ہے جیسا کہ اس وقت آپ کو اس بارے میں یقین ہے کہ میں پاکستان میں بیٹھا ہوا ہوں اور آپ سے بات کر رہا ہوں۔ اس کی عام طور سے مثال ہمارے پرانے فقہا اس طرح سے دیا کرتے تھے کہ مثلا تم ایران کبھی گئے ہو، سننے والا کہتا ہے جی نہیں کبھی نہیں گیا، تو کہتے ایران موجود ہے کہ نہیں موجود ہے؟ وہ کہتے جی موجود ہے۔ تو خود جا کر نہیں دیکھا تم نے تو کیسے پتا چلا؟ تو وہ کہتا جی سارے لوگ کہہ رہے ہیں۔ تو وہ اس کے ریفرنسز اتنے زیادہ ہوتے ہیں، اس کو رپورٹ کرنے والے اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ اس کے بارے میں کوئی شبہ نہیں ہوتا۔ حالانکہ ہو سکتا ہے کہ کسی نے ایران کا 1 انچ بھی طے کر کے نہ دیکھا ہو، بلکہ بہت دور کہیں بیٹھا ہوا ہو، لیکن وہ ایران کو مانے گا۔ تو اس طرح سے وہ کہتے ہیں کہ تواتر کچھ اتنے ذرائع سے آ رہا ہوتا ہے، اتنے مینز ہوتے ہیں اس کے بعد کے ٹرانسمٹ ہونے کے، کہ ہمیں کسی جگہ پر بھی شبہ نہیں رہتا۔ تو جب دین اس طرح سے پہنچے گا تو یہ قطعی ہو جائے گا، یعنی اس کے اندر کوئی ڈاؤٹس نہیں رہیں گے، کوئی اس کے سرٹیچیوڈ یا اس کے یقینی ہونے کے بارے میں ہمیں شبہ نہیں رہے گا کہ سرٹینٹی اس کی بالکل متعین ہو جائے گی۔ تو اس لیے یہ 2 چیزیں شرط کے طور پر لگائی گئی ہیں۔ پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ وہ اجماع سے آیا ہو، اور دوسرا کنڈیشن یہ کہ وہ قولی اور عملی تواتر سے ٹرانسمٹ ہوا ہو۔ اس طرح سے جو دین ہمیں پہنچا ہے وہ صرف 2 ہی صورتوں میں ہے، ایک قرآن مجید کا ٹیکسٹ اور ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت متواترہ۔ سنت متواترہ کا لفظ اسی تواتر سے نکلا ہوا ہے جو ابھی ہم نے سمجھا ہے۔ تو یہی 2 چیزیں ہیں جو بالکل 100% یقینی ہیں، یعنی ان میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ یہ وہی ہے جو اللہ کے رسول نے دیا، اور یہ وہی ہے جس کے اوپر ساری امت صدیوں سے عمل کرتی آ رہی ہے۔ تو یہ ہے وہ دین کا بنیادی ڈھانچہ جو ہم نے بات یہاں سے شروع کی کہ اللہ کا دین ہدایت وہ ہے جو اللہ کا دین ہے، اور جس کو ہم دین کہہ رہے ہیں وہ ہماری فطرت میں موجود ہے، اور یہ وہ دین ہے جو اللہ کی طرف سے اس کے رسول لے کر آتے رہے ہیں، اور اب ہم تک رسولوں کا زمانہ ختم ہونے کے بعد یہ صحابہ کے اجماع اور باقی امت کے قولی اور عملی تواتر سے ہم تک پہنچا ہے۔ اور اس طرح سے پہنچنے والا دین 2 چیزوں میں تقسیم ہے، ایک قرآن مجید میں اور ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت متواترہ میں۔ یہ دونوں چیزیں 100% یقین ہے ہمیں، ایسا ہی جیسا ہم ایران کے بارے میں یا جاپان کے دنیا کے نقشے پر ہونے کے بارے میں یقین رکھتے ہیں، ایسا ہی یقین قرآن مجید اور سنت متواترہ کے بارے میں ہے۔ چونکہ آج کا وقت ختم ہو چکا ہے تو میں یہیں پر روک لیتا ہوں، ایک فطری سا بریک بھی ہے یہاں پر، تو انشاءاللہ باقی آئندہ کلاس میں کریں گے۔ اب میں سوالات کے لیے حاضر ہوں۔ ساجد صاحب، آپ لوگ اگر سوال ہے تو کیوں لکھ دیجئے کمنٹس کے سیکشن میں، تاکہ سیکوینس میں ہم سوال لے لیں، اور ورنہ تھوڑا مشکل ہو جائے گا اس کو ہینڈل کرنا۔ اگر ایک سے زیادہ لوگ ایک ساتھ بات کرنا چاہیں گے تو تھوڑا سا پروٹوکول آ جاتا ہے۔ ابھی تو میں کوئی کیوں نہیں دیکھ رہا ہوں، تو میں اپنا ہی سوال کر لیتا ہوں جو میرے ذہن میں
ایک سوال بنتا ہے اس ٹاپک کے حوالے سے کہ ہمارا دین جو ہم تک پہنچا ہے، بیسیکلی دین کا ماخذ آپ نے فرمایا قرآن مجید اور سنت متواترہ جو کنٹینیوس پریکٹسز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے آج تک پہنچی ہیں. کنٹینیوس کا ورڈ ڈیفینیٹلی واقعی بہت امپورٹنٹ ہے. اچھا، کیونکہ بہت سی چیزیں تو اتنی آبویس ہیں کہ اس پہ بحث نکلتی نہیں ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں بہت بحث نکلتی ہے، اور ان کرائٹیریا کو سامنے رکھیں تب بھی بڑی بحث نکلتی ہے. تو جیسے داڑھی کا مسئلہ ہے اور سر پہ جو اسکارف، میں تو اوور آل برقعے کی بات ہی نہیں کر رہا، میں صرف سر کے اسکارف کی بات کر رہا ہوں. اس میں زیادہ تر بحثیں قرآن مجید کی انٹرپریٹیشنز پر ہوتی ہیں، لیکن اگر ہم اس گراؤنڈ کو بھی سامنے لائیں، متواترہ سنت کے رسول اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے آج تک کیا پریکٹس ہوتی رہی ہے، تو اس میں کنفیوژن یہ نکلتا ہے، جو میری بہت ہی لمیٹڈ اسٹڈی ہے، کہ ایک تو رسول اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پریکٹس کیا ہوتا تھا، لیکن ایک پہلو یہ ہوتا ہے کہ کیا دین کہہ کر رسول اللہ علیہ وسلم نے اس کو عوام الناس میں جاری کیا کہ نہیں کیا، یہ ایک چیز ہمیں پروف کرنی ہوتی ہے. یعنی دو لوگوں کو نہیں بتایا داڑھی رکھو، سب کو بھی داڑھی رکھو، مطلب جنرلی نہیں کہا، بلکہ دین کے امبریلا میں کہا کہ دین کی تقاضا ہے کہ تم داڑھی رکھو. تو اس میں بھی بڑی بحثیں ہیں. تو آپ مجھے ان دونوں جو حوالے ہیں داڑھی اور سر کے اسکارف کی، ذرا آپ اپنا پوائنٹ آف ویو بتا دیجئے اس کرائٹیریا کو سامنے رکھ کے پلیز. جی دیکھیے، جب ہم یہ بات کہتے ہیں کہ کوئی چیز تواتر میں آئے گی تو وہ دین کا حصہ بن جائے گی، تو اس پر اختلاف نہیں ہوگا. تو جیسے ہی اختلاف سامنے آتا ہے تو یہ سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ اختلاف کس نوعیت کا ہے. کیا وہ تواتر کے اندر اختلاف ہے یا تواتر تھا ہی نہیں؟ جی جیسے ہی بات ہم غور کریں گے تو بہت ساری چیزیں ہمارے لیے آسان ہو جائیں گی. داڑھی کے بارے میں ہماری باقی امت کا کہنا یہ ہے کہ اس پر تواتر ہے، اور جہاں تک سر کی دوپٹہ لینے کا تعلق ہے یا اوڑھنے کا تعلق ہے تو اس کے بارے میں تو بحث دور جدید میں پیدا ہوئی ہے، لیکن عملی طور پر یہی مانا جاتا ہے کہ خاموشی کے ساتھ اس پر تواتر ہے. یعنی کبھی کسی نے پہلے جو کہ بحث ہی نہیں ہوئی کہ سر پر دوپٹہ لینا چاہیے کہ نہیں لینا چاہیے، تو اس لیے خاموشی سے عمل ہوتا آ رہا تھا، اور یہی تواتر ہے. دیکھیے، دو تین باتیں بنیادی طور پر سمجھ لیجیے، پھر میں آپ کے سوال کی طرف آؤں گا. بات یہ ہے کہ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صرف دینی عمل ہی ہوتے تھے یا کچھ عام بشری عمل بھی ہوتے تھے؟ مثلا کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑی بارات کے اندر کھانا دین کا حصہ ہے یا یہ عربوں کے تمدن کا حصہ ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تہمت باندھنا کیا یہ دین کا حصہ ہے یا عربوں کے تمدن کا حصہ ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑے بال رکھنا کیا یہ دین کا حصہ ہے یا تمدن کا حصہ ہے؟ یہ وہ اہم بحث ہے جس پر دور جدید میں آ کر ایک خرابی پیدا ہوئی کہ ہم نے اصل سنت کے ساتھ ایک اور تصور جوڑ دیا جس کو ہم سنت عادت کہتے ہیں. سنت عادت کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ وہ اس طرح سے کام کرتے تھے، تو وہ بھی دین بن جائے گی، وہ بھی سنت بن جائے گی. تو چنانچہ یہ بحث پیدا ہو گئی کہ کدو کھانا سنت ہے اور سویاں کھانا سنت ہے کہ نہیں ہے، کوئی اس طرح کی چیزیں سوالات بن گئی. تو اصل بات یہ ہے کہ اب ہمیں فرق کرنا ہوگا کہ کیا آپ نے یہ دین کے طور پر حکم دیے تھے یا کسی اور طور پر دیے تھے. تو اگر کسی اور طور پر دیے تھے تو پھر یہ سوال ہے کہ کیا ان کو اپنانا بھی لازم ہے؟ اگر ایسا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے لیے دین بہت تنگ ہو جائے گا. مثلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال نبوت کے بعد مکہ میں گزارے ہیں اور 10 سال نبوت کے بعد مدینہ میں گزارے ہیں. تو یہ 23 سال کا عرصے میں آپ نے زندگی کا ایک حصہ مکہ میں اور ایک حصہ مدینہ میں گزارا ہے. تو پھر کیا میرے آپ کے لیے حکم کیا ہوگا؟ کیا میں بھی مکہ جا کر 13 سال گزاروں اور 10 سال مدینہ میں گزاروں اور 63 سال کی عمر میں دنیا سے چلا جاؤں؟ یہ کیا میرے لیے دین ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اب میں آتا ہوں آپ کے جو سوالات ہیں، میری بنیاد بن گئی ہے بات کی. تو داڑھی کے بارے میں
جو حدیثیں کہتی ہیں وہ میں نے شاید آپ لوگوں سے وعدہ کیا تھا پچھلے سیشنز میں، لیکن میں آپ کو بھیج نہیں سکا ہوں، میں آپ لوگوں کو بھیج دوں گا۔ اس میں نے یہ کام کیا ہے کہ ابھی ایک قسط اس کی آئی ہے، دوسری ابھی لکھنے میں جاری ہے اس کے اوپر کام۔ اس میں نے یہ بتایا ہے کہ حدیث کے اندر کیا تصرف ہوا ہے، یعنی ہماری امت نے فقہ کے اندر حدیث کی کتابیں لکھتے ہوئے یا ان کو سیکوینس میں لاتے ہوئے حدیثوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جملوں کو توڑا ہے۔ توڑنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک سینٹینس ایک جگہ کا تھا اور یا دو ایک سینٹینس اکٹھے تھے، تو ایک سینٹینس ایک اور چیپٹر میں چلا گیا، دوسرا سینٹینس کسی اور چیپٹر میں چلا گیا، اس کے نتیجے میں بات بدل گئی۔ داڑھی کا واقعہ جو بھی حدیثوں میں آیا ہے وہ صرف اتنا سا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پر گئے جو انصار کے یہاں بزرگوں سے ملنے کے لیے، جیسے کوئی ایک جگہ بزرگ بیٹھ کے باتیں کرتے ہوں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں چلے گئے تو آپ حیران ہو گئے کہ عام رواج سے ہٹ کر سب کے بال سفید، سب نے سفید کپڑے پہنے ہوئے، سب نے سفید جوتیاں جو بند ہوتی ہیں یعنی موزے جن کو ہم کہتے ہیں وہ پہنے ہوئے تھے۔ تو آپ نے کہا بھی یہ کیا چکر ہے؟ تو انہوں نے کہا جی کہ اصل میں ہمارے ہمسائے جو کہ یہود ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ بالوں کو رنگنا منع ہے، تو آپ نے کہا بالوں کو رنگا بھی کرو اور نہ بھی رنگا کرو، یعنی یہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا یہ کہتے ہیں کہ سفید کپڑے پہنے، آپ نے کہا تم سفید بھی پہنو، اور عربوں کے ہم مردوں کے لیے دوسرا رنگ زعفرانی رنگ تھا جو ذرا گولڈن شیڈ کا اورنج رنگ ہوتا ہے، تو آپ نے کہا کہ تم زعفرانی رنگ بھی پہنو اور سفید بھی پہنو۔ اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ یہ کہتے ہیں کہ آپ چپل نہیں پہن سکتے، آپ نے کہا نہیں تم چپل بھی پہنو اور موزے بھی پہنو۔ پھر انہوں نے کہا جی کہ یہ کہتے ہیں کہ مونچھیں بڑی رکھو داڑھی چھوٹی رکھو، آپ نے کہا نہیں تم داڑھی بڑھا لو مونچھیں چھوٹی کر لو، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اصل میں آپ کیا کر رہے تھے؟ آپ یہود کے ہاں ایک بدعت جو بنا لی ہوئی تھی، انہوں نے کچھ 4 5 6 ان کو آپ نے کنڈیم کیا ہے کہ نہیں یہ کوئی دین نہیں ہے کہ تم سفیدی کپڑے پہنو، یہ بھی دین نہیں ہے کہ تم داڑیاں اس طرح کی رکھو جس طرح سے یہود کہہ رہے ہیں۔ تو یہ والا حدیث تھی پوری۔ اس حدیث میں سے جملہ کہ داڑیاں بڑھاؤ اور مونچھیں چھوٹی کرو، اس کو امام بخاری نے، امام مسلم نے، امام ابو داؤد نے، سب نے اس کو الگ الگ کر دیا، الگ چیپٹر میں ڈال دیا۔ یہ سینٹینس جب الگ چیپٹر میں چلا گیا تو ایک اور ہی حکم بن گیا۔ حالانکہ اس حدیث میں جو میں نے ابھی آپ کو سنائی ہے، اس میں مجھے بتائیے کہ داڑھی کا حکم نکل رہا ہے یا صرف یہود کی مخالفت کا حکم نکل رہا ہے کہ ان کی بدعت جو ہے اس کو چھوڑ دو۔ تو یہ اس طرح سے داڑھی باوجود اس کے کہ وہ تواتر ہے، بلکہ میں کہا کرتا ہوں کہ ریکارڈ پر موجود ہے، شاید آپ انٹرنیٹ پر ڈھونڈیں تو آپ کو مل جائے کہ سب سے پہلے داڑھی کس نے شیو کی ہے، یعنی کلین شیو کس نے کی ہے، یا اس کا ریکارڈ آپ کو مل جائے گا۔ تو ایک زمانے میں ہر آدمی داڑھی رکھتا تھا، ابو جہل کی داڑھی تھی، ابو لہب کی داڑھی تھی۔ اس کا دین کا داخل تب کریں گے کہ جب اللہ کی طرف سے یا اللہ کے رسول کی طرف سے یہ کہا جائے کہ داڑھی رکھو اس کا ثواب ہوتا ہے، یا داڑھی منڈوانے والا دوزخ میں جائے گا، یا اس کو یہ سزا ملے گی، یا اس کو جنت چھوٹی ملے گی، تو دین بن جائے گا۔ جب تک ایسا کوئی حکم موجود نہیں ہے تب تک دین نہیں بن سکتا۔ تو داڑھی کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا۔ رہ گیا سر کی اوڑھنی کا مسئلہ، تو یہ بھی تمدن کا حصہ رہا ہے۔ ابھی تک عیسائیوں کے ہاں آپ دیکھیں جو مذہبی خواتین ہیں، ننس جن کو ہم کہتے ہیں، وہ ابھی بھی اسکارف پہنتی ہیں، اور بلکہ آگے ایک جالی دار نقاب سا بھی ہوتا ہے۔ تو جب تک مذہب کا زور رہا ہے، سر کی اوڑھنی بھی اور چہرے کا نقاب بھی موجود رہا ہے۔ یہ دین کا حصہ تب بنے گا جب اللہ کے رسول بتائیں کہ چہرہ ڈھانپنا لازم ہے یا سر کی اوڑھنی لینا لازم ہے۔ یہ ہمارے تمدن کا حصہ رہا ہے، آج بھی تمدن، پاکیزہ تمدن کا حصہ رہے گا۔ ہاں، جب تمدن میں پاکیزگی ختم ہونا شروع ہوتی ہے تو ہم تو ابھی صرف سر کی اوڑھنے کی بات کر رہے ہیں، میرا خیال ہے کہ ہمارے جو لباس ہیں وہ ٹخنوں سے اوپر ہوتے ہوئے گھٹنوں تک پہنچ رہے ہیں، شاید اور بھی اوپر چلے جائیں، تو باتیں تو بہت ساری کرنے کی ہیں۔ ہاں، میں یہ مانوں گا کہ قرآن مجید جس پاکیزگی کی بات کرتا ہے اس کا یہ بات کہنی چاہیے کہ سر کی اوڑھنی بھی یا دوپٹہ بھی کچھ خاص طریقے سے لیا جائے، یہ اس کا تقاضا بنے گا۔ لیکن کیا یہ دین کا حصہ ہوگا؟ نہیں، میرے تمدن کا حصہ ہوگا۔ دین کا حکم اتنا ہی ہے جتنا قرآن اور سنت میں آ گیا ہے۔ قرآن اور سنت کے اوپر عمل کے طور پر جب ہم بات کہیں گے کہ یہ وہ چیز ہے جس پر گناہ یا ثواب کا معاملہ ہے، تو تب ہم صرف دین کی بات کریں گے۔
جب ہم پاکیزگی کی بات کر رہے ہوں گے، مزید سر پہ اوڑھنی لینے کی بات کر رہے ہوں گے، تو یہ تقوی کا ایک اظہار ہے. وہ ظاہر ہے کہ جہاں جہاں تک موجود ہے یہ چیز موجود رہے گی، اس کو ہم ختم نہیں کر سکتے. میرا خیال ہے میں نے ٹائم زیادہ لے لیا ہے، تو میں نے اپنا پوائنٹ آف ویو جو تھا اس کو عرض کر دیا ہے. میرا خیال ہے بات سے ہو گئی ہوگی. جی جزاک اللہ، بالکل بات بہت واضح ہو گئی ہے. سعید حسن صاحب پلیز آپ فرمائیے اپنا سوال. جی ساجد صاحب اور تمام احباب کو سلام عرض ہے. ساجد صاحب میرا سوال یہ ہے کہ پچھلی سلائیڈ میں حکمت اور کتاب اور حکمت کا جو اصطلاح ہے، اس میں جو ادبی مفہوم ہے اور دین کا مفہوم یا لغوی مفہوم حکمت کا، یہ الگ الگ ہیں یا اس کو ایک ہی فریم میں لیا جا سکتا ہے؟ دین کو اور حکمت کو جی نہیں، حکمت دین کا مفہوم اور حکمت کا اصل میں پھر آپ کی آواز کٹ گئی. چلیے میں جو سمجھا ہوں اس کے لحاظ سے بات کرتا ہوں، اگر مزید وضاحت چاہتے ہوں گے. دیکھیے دین کے دو اجزاء ہیں، پہلا الکتاب ہے، دوسرا الحکمہ ہے. یعنی دین از اکول ٹو الحکمہ پلس الکتاب. تو یہ ہے دین. یعنی حکمت کو اگر ہم اپنی جنرل سینس میں کہیں تو پورا دین حکمت بھی ہے، اس اعتبار سے بالکل درست ہے. لیکن جب ہم کسی نالج کے اندر چیزوں کو کیٹیگرائز کرتے ہیں تو پھر ہم دین کے اندر ہم نے جب اس کی تعلیمات کو کیٹیگرائز کیا تو دو بڑی کیٹیگریز بنی. ایک الکتاب جس میں صرف حکم ہوتے ہیں کہ کس طرح سے کیا کام کرنا ہے، اور دوسرا حصہ وہ ہے جس میں عقیدہ اور اخلاقی تعلیمات ان کی اوپر بحث ہوتی ہے. تو یہ اس طرح سے ہے. اگر میری بات سے آپ کا سوال ایسا ہی تھا تو میں نے، اگر کوئی اور بات ہو تو پوچھ لیجیے گا. سعید حسن صاحب کوئی فالو اپ تو نہیں ہے آپ کا؟ آپ یہی صحیح سمجھے ہیں استاد آپ کا سوال؟ انشاءاللہ ہم اگلے سوال پہ چلتے ہیں. سلمان صدیقی صاحب آپ پلیز فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ساجد صاحب میرا ایک بریفلی ایک سوال ہے. سیکنڈ سورس آف ریلیجن جو آپ نے مینشن کیا سنت کے حوالے سے، جی میں نے اور کچھ غامدی صاحب کے بھی کچھ لیکچر سنے. میں خالد غامدی صاحب نے اس کو سنت کو فردر بائفرکیٹ کیا ہے سیرت اور حدیث میں. جی میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ شیئر کر سکتے ہیں کوئی ایتھینٹک سورس آف سیرہ؟ حدیث کے بارے میں تو ہمیں پتہ ہے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دو ایتھینٹک سورسز ہیں، لیکن سیرہ کے بارے میں اگر آپ جیسے ابن اسحاق would be considered as a authentic source, or are there anything else available? جی ہم حدیث پر اگلی سلائیڈ دیکھ لیجیے گا، اس میں موجود ہیں. حدیث پر آگے چل کر بات کریں گے. جہاں تک سیرت کے اوپر اتھینٹک کتاب کا تعلق ہے تو ایک تو ہے علمی پہلو سے، یعنی آپ کوئی ریسرچ کا کام کرنا چاہتے ہوں تو پھر وہ 4-5 کتابیں ہیں. لیکن اگر آپ جنرل اسٹڈی کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو سب سے اچھی کتاب الرحیق المختوم ہے، جو ایک اہل حدیث عالم ہے مبارک پوری صاحب، انہوں نے لکھی ہے، صفی الرحمان مبارک پوری. یہ پیور نیکٹر کے نام سے یا اس طرح سے اس کی انگلش ٹرانسلیشن بھی موجود ہے، اور الرحیق المختوم کے نام سے یہ اردو میں موجود ہے. یہ سعودی عرب میں ایک سیرت نگاری کا مقابلہ ہوا تھا تو اس میں اس کو فرسٹ پرائز ملا تھا. اس میں کچھ بحثیں ایسی ہیں جو روایت، چکے یہ ایک اہل حدیث صاحب نے لکھی ہے تو اہل حدیث حضرات کے ہاں درایت کا کام نہیں ہوتا، تو انہوں نے ایک اچھی سلیکشن کر کے اس میں لکھ دیا ہے. لیکن خالد مسعود صاحب کی کتاب ہے نبی امی، یہ شاید آپ کو کسی ہمارے علم عورت کے ساتھی سے مل جائے. تو اس میں انہوں نے ان بحثوں کو بھی ذکر کر دیا ہے جس میں اختلاف تھا، اور انہوں نے تحقیق کر کے بتا دیا کہ اصل بات کیا تھی. تو اگر یہ ان دونوں کتابوں کو آپ ملا کر پڑھ لیں گے تو جنرل اسٹڈی کے اعتبار سے تو یہ آپ کو کفایت کریں گی. لیکن اگر آپ نے ریسرچ کے لیے آگے بڑھنا ہے تو پھر وہ عربی کتابیں جو جیسے آپ نے ابن اسحاق کا نام لیا
تو سیرت ابن ہشام، سیرت ابن کثیر، اس طرح کی 5-6 کتابیں ہیں طبی کی تاریخ ڈال کر. تو وہ پھر اگر آپ کو وہ چاہیے ہوگا تو میں انشاءاللہ اس کا پر بات کر دوں گا. تو فی الحال اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں. اگر آپ کا یہ مقصود اس سے حاصل ہو جائے تو اچھی بات ہے. بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی اگر آپ لوگوں کو کوئی سوال ہے تو پلیز آپ لوگ کیوں لکھ سکتے ہیں. رضوان صاحب آپ پلیز سوال کریے. میں غالباً آپ کو انمیوٹ کروں پلیز. جی میری آواز آ رہی ہے؟ بہت کم آ رہی ہے، پھر آپ کو اونچا بولنا پڑے گا. اب غالباً بہتر ہو جائے گی. جی حاجی صاحب، یہ آپ نے جو سیرت کی کتاب خاص طور پہ جس طرح رحیق المختوم کا ذکر کیا ہے، اور اس کے علاوہ بھی ایک چیز جو میں نے پڑھی ہے، وہ سیرت سے زیادہ تو ہسٹری کی کتابیں ہیں. سیرت میں تو مجھے ہمیشہ کمی یہ محسوس ہوئی ہے کہ اس کی باقاعدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے پوائنٹ آف ویو سے کوئی بھی کتاب نہیں ہے. میں نے تو ان کا مطلب نہیں دیکھی، وہ ہسٹری کی کتابیں ہیں زیادہ. جی دیکھیے، یہ بدقسمتی یہ ہے کہ جب ہم سیرت کی بات کرتے ہیں تو تاریخی ہمارے پیش نظر ہوتی ہے. اور اب تو یہ رواج پچھلے کوئی 100-150 سال سے ہے کہ جب کسی کی بایوگرافی لکھی جاتی ہے تو اس میں اس کے کارنامے یا اس کی سیرت میں اس کے کردار پر بات ہوتی ہے. اس اعتبار سے صرف تحریر کی کتاب ہے اردو کے اندر جو شبلی نعمانی کی کتاب ہے، اس میں پہلے ہسٹری بیان کی گئی ہے 2 والیومز کے اندر، اور پھر آپ کی سیرت طیبہ کے بارے میں آپ کا جو کردار اور اخلاق ہے اس کے پہلو سے بیان کیا گیا ہے. لیکن چونکہ ہمارے سامنے صورتحال یہ ہے کہ حضرت عائشہ کے الفاظ میں کہ خلق القرآن، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت قرآن میں ہی ہے. تو حدیث، قرآن، سنت ملا کر اصل میں ان کا جو سیرت والا پہلو ہے وہ ہمارے سامنے اس طرح سے رہتا ہے. مثلا آپ 5 نمازیں پڑھنے والے تھے، کبھی جھوٹ بولنے والے نہیں تھے، اس طرح کی ساری چیزیں ہمارے سامنے ہی ہوتی ہیں. لیکن یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ اس اعتبار سے واقعی سیرت کی کتاب کوئی موجود نہیں ہے، کیونکہ سیرت کا لفظ اردو کے اندر کردار کو زیادہ بیان کرتا ہے. ایسے ہم جملہ بولتے ہیں کہ سیرت دیکھی جائے کہ صورت دیکھی جائے، جبکہ عربی زبان میں سیرت کا مطلب ہسٹری ہی ہے. اس لیے جتنی عربی کی کتابیں تھیں وہ ہسٹری ہی کو بیان کرتی تھی. لیکن اردو میں اب یہ اس کا مطلب تبدیل ہو گیا ہے لفظ کا. اردو کے اعتبار سے بھی صرف ایک ہی کتاب ہے جو میں نے بتایا کہ وہ شبلی نعمانی کی کتاب ہے. اس میں 2 والیومز شبلی نعمانی کے ہیں اور باقی 4 والیوم جو ہیں وہ سید سلیمان نقوی کے ہیں. تو وہ اگر آپ کو مل سکے وہ نیٹ پہ اویلیبل ہے میرے خیال میں، اس کی اسکین شدہ کاپی وہ اس میں دیکھ سکتے ہیں. لیکن اس کے اوپر بھی اعتراضات ہیں، ظاہر ہے وہ انسانی کام ہے، تو اتھینٹک ہونے کے اعتبار سے کہنا مشکل ہے. لیکن بہرحال وہ ایک آپ کی جو ڈیمانڈ ہے وہ پوری کرتی ہے. میری بات مکمل ہے. پروفیسر زبیر صدیقی صاحب، آپ سے صرف گزارش یہ ہے کہ آپ پورا تقریباً سوال ہی لکھ دیتے ہیں کمنٹس کے سیکشن میں، بہت اچھی بات ہے، لیکن صرف کیو کا لیٹر آپ لکھ سکتے ہیں، جس سے جب آپ کی باری آئے گی تو آپ پھر بربلی اس سوال کو بول دیں. تو میں نے کہا کلیئر کر دوں یہ بات، شاید اگر آپ کو کلیئر نہیں ہے تو آپ پلیز اپنا سوال خود ہی کر لیجیے استاد محترم کے ساتھ. اب میری آواز آ رہی ہے؟ بالکل جی، آپ کی آواز بہت جی آ رہے ہیں. آپ نے ابھی سیرت النبی کا ذکر کیا کی، اور تو اس میں چند ایسے جو بہت ہی ویلڈ اعتراضات لوگوں نے کیے ہیں ان کا کچھ ذکر کر سکتے ہیں؟ اور خاص طور پر وہ کچھ ایسی بحثیں بھی ہیں اس میں جو ہے مثلا جہنم کا ایک پورا چیپٹر ہے 5ویں 6ٹھی جلد میں، اس پر کیا اعتراضات کیے گئے ہیں یا کسی اور چیز پر؟ اور ایک یہ جی آپ بات. ہاں، میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ اس میں جو گفتگو ہے غالباً مجھے جہاں تک کافی دن پہلے پڑھی تھی کہ کل من علیہا فانی و یبقا، یہ جو آیت ہے اس میں فنا کے حوالے سے انہوں نے یہ بھی بحث کی ہے کہ جہنم بھی فی الآخر ایک وقت آئے گا کہ اس کو ختم کر دیا جائے گا. یعنی اس طرح کی چیزوں پر اعتراض ہے یا کچھ اور؟ جی ہاں، دیکھیے اصل میں شبلی کا دور وہ ہے جس میں وہ انگریزوں کے اعتراضات تھے، تو انہوں نے سیرت کو کچھ اس ڈھب سے پیش کیا کہ جتنے اس کے
قابل اعتراض پہلو تھے، وہ ہسٹری کے ہوں یا کردار کے پہلو سے ہوں یا اس طرح کی بحثوں کے پہلو سے ہوں، کیونکہ اس میں بھی ایک سوال زیر بحث تھا، تو انہوں نے ان کو اس طرح سے سمجھ لیجیے کہ مولڈ کر کے پیش کیا کہ انگریزوں کے زمانے میں وہ قابل قبول ہو سکیں۔ تو مثلا جہنم کے فانی ہونے کا ذکر ان کو اس لیے کرنا پڑا کہ یہ سوال تھا انگریزوں کے سامنے کہ تمہارا خدا کیسا ظالم خدا ہے کہ ایک قتل کیا ہے اور ہمیشہ کے لیے دوزخ میں ڈال دیا ہے۔ تو اس اعتراض کا رد کرنے کے لیے انہوں نے پرانے علماء بھی مانتے ہیں بہت سارے کہ جہنم فانی ہے اور ایک دن ختم ہو جائے گی، لیکن بہرحال اس طرح کے انہوں نے بہت سارے سیرت کے واقعات میں بھی انہوں نے ایسا کیا کہ اس کا وہ والا پہلو نمایاں کرنے کی کوشش کی جو پہلے دبا ہوا تھا یا اس کا کوئی ریفرنس اس طرح کا کبھی نہیں تھا، انہوں نے ضعیف روایت سے استدلال کر لیا تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنے اعتراضات ہیں، جیسے ابھی پچھلے دنوں جب پشاور میں وہ واقعہ ہوا اسکول کے بچوں کا، تو اس کے بعد طالبان کی طرف سے بنو قریظہ کا واقعہ رپورٹ کیا گیا کہ ہم نے بھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بچوں اور عورتوں کو مروایا تھا تو ہم نے بھی مروایا ہے، تو اس میں کون سی بری بات ہے۔ تو وہ اس طرح کی جتنے بھی واقعات تھے انہوں نے، شبلی نعمانی نے ان کو اس طرح سے پیش کیا تاکہ وہ انگریزوں کے ہاں قابل یعنی اعتراض نہ رہیں۔ تو اس طرح کی کاوش کی وجہ سے کچھ چیزوں میں ان کے ہاں یعنی ہسٹوریکل جو طریقہ ہے سائنٹیفک، اس کے لحاظ سے کچھ کمزوریاں آئیں، کچھ آئی ہیں۔ اس پر بڑی اچھی کتاب پچھلے دنوں آئی ہے، مجھے اگر اس کا نام اس وقت یاد نہیں ہے، فیض الحسن ہیں غالباً انڈیا کے کوئی ہسٹورین ہیں، انہوں نے بہت اچھا اس پر لکھا ہے کہ یہ شبلی نعمانی کی یہ کمزوریاں ہیں۔ تو بہرحال وہ اصولوں کی کمزوریاں بھی ہوتی ہیں، بعض اوقات وہ آدمی کے اندر کام کرتے ہوئے خامیاں رہ جاتی ہیں۔ تو اس اعتبار سے بہت سارے اعتراضات ہیں، صرف یہ نہیں کہ اس طرح کے مسائل جہنم جیسے آپ نے بات کی، تو وہ ہسٹری کے بھی ہیں اور دوسرے پہلو سے بھی ہیں۔ میری بات مکمل ہوئی۔ سعید حسن صاحب آپ اپنا کمنٹ کریے۔ سوری زبیر صاحب آپ کچھ بولنا چاہ رہے تھے، آپ پلیز وہ کوئی فالو اپ ہے تو آپ کر سکتے ہیں۔ ساجد صاحب کی بات کچھ تشنگی چھوڑ گئی ہے، یعنی مطلب یہ کہ اعتراض جو کیا گیا ہے وہ ویلڈ ہے آپ کی نظر میں یا نہیں، کس حد تک، یعنی یہی کیا ان چیزوں کے یہ عقائد کا بنیادیات سے تعلق ہے دین کی یا محض ایک علمی بحث ہے؟ ہاں نہیں، وہ علمی بحثیں ہی ہیں۔ مثلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی آئی ہے، تو وحی آنے کے سے پہلے یعنی دائی حلیمہ کے گھر میں جب تھے تو اس وقت آپ کا سینہ چیرا گیا، تو سینہ چیرا گیا اور دل کو نکال کر دھویا گیا، دھونے کے بعد دوبارہ وہاں پر لگا دیا گیا جہاں سے نکالا گیا تھا۔ یہ واقعہ سیرت کی کتابوں میں بیان ہوتا ہے۔ اس پر اعتراض کر دیا جوئن بال نے، یا غالباً کوئی اور ہے، رینان ہے اورینٹلسٹ میں سے، اس نے یہ اعتراض کر دیا کہ یہ لگتا ہے کہ نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایپیلیپسی کا کوئی فٹ پڑا تھا جس میں آپ نے ایسا محسوس کیا۔ تو اس پر اب اس کو کیسے پیش کریں گے؟ اس کو انہوں نے ایک اور رنگ سے پیش کر دیا، اس کا وہ حصہ قابل اعتراض بات ہوتی تھی اتنا حصہ لے لیا کہ بچے کھیل رہے تھے اور دائی حلیمہ نے بھی دیکھا اس طرح سے۔ تو اس طرح کے بہت سارے اعتراضات تھے جو ان کے سامنے تھے جس کا وہ جواب دینا چاہتے تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ غلطیاں ہیں، بعض ایسے جوابات ہیں کہ جن کا مثلا جو بدر کے واقعے کو جب اعتراض ہوا اس پر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے رسول ہیں قافلے کو لوٹنے جا رہے ہیں، تو اس پر انہوں نے پہلے سیرت کے اندر جو واقعہ بدر کا بیان ہوتا ہے وہ بیان کیا، پھر قرآن کی روشنی میں اس کو بیان کر دیا۔ وہ بہت شاندار حصہ ہے، اس میں بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ پہلے ہی دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کی طرف جا رہے تھے، قافلے کی طرف نہیں جا رہے تھے۔ تو اس طرح کی بہت ساری اچھی بحثیں، نفیس بحثیں بھی ہیں، لیکن کہیں کہیں مسائل ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ وہ ایک انسانی کام ہے، اس کو اس طرح سے نہیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کہیں کہ وہ بالکل 100% پرفیکٹ ہیں۔ ابھی اور بھی کوئی بات کو تو اسی سلسلے میں جو آیت ہے کل من علیہا فانی، علیہا سے کیا مراد ہے؟ اب وہ تو زمین کی بات ہو رہی ہے، کل من علیہا فان، جو کچھ بھی زمین پر ہے وہ سب فانی ہے۔ اب اللہ کے ہاں جو بھی چیزیں ہیں وہ ضروری نہیں کہ فانی ہوں۔ مثلا جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں نہیں لگتا کہ وہ فانی ہیں، وہ جب تک اللہ ان سے کام لینا چاہے گا لیتا رہے گا۔ اس اعتبار سے فانی نہیں ہے کہ اللہ کا فیصلہ یہ ہے
اللہ کے فیصلے کے اعتبار سے تو سوائے خدا کی ذات کے پھر ساری چیزیں ہی فانی ہیں، یعنی جب وہ حکم دے دے کہ ختم ہو جاؤ تو ختم ہو جائیں گی. تو کیا چیزیں اللہ نے فانی بنائی ہیں، کیا چیزیں نہیں بنائی فانی، اللہ کے بنانے سے متعلق ہے. حقیقی اعتبار سے صرف اللہ ہی موجود ہے جو ہمیشہ رہے گا، لیکن ایک چیز ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے شروع سے بنا رکھی ہو اور کہیں کہ بس رہے گی میرے ساتھ، ختم نہیں ہوگی. تو کل من علیہ فان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو کچھ بھی بنایا گیا ہے وہ فانی ہے، ایسا مطلب نہیں ہے. جو کچھ زمین پر ہے وہ فانی ہے، تو اس میں کوئی شبہ نہیں قیامت کے دن جو کچھ اس زمین پر ہے وہ ختم ہو جائے گا. میری بات مکمل ہوئی. سعید حسن صاحب کوئی کمنٹ کرنا چاہتے ہیں، پلیز آپ کمنٹ کریے. جی، ڈاکٹر زمان نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصی اوصاف خصائص کے سلسلے میں ایک بات اٹھائی، اور اس میں نعیم صدیقی صاحب کی جو سیرت کی کتاب ہے محسن انسانیت، وہ بہت جامع ہے. مولانا ابوالعلا مودودی نے اس کا دیباشا شاید لکھا ہے، وہ بھی بہت اچھی کتاب ہے سیرت پر. جی بالکل، وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی اچھی کتاب ہے، میرا ذہن ادھر نہیں گیا، واقعی وہ بھی اچھی کتاب ہے. لیکن اس میں جو پوائنٹ آف ویو ہے اس کو دیکھ لینا چاہیے کہ وہ محض انقلابی پہلو سے دیکھا گیا ہے. اور دور جدید کی کتابوں میں جیسے ہم نے ابھی شبلی کے اوپر بات کی، ایک مسئلہ اور بھی ہے کہ وہ اس اثر میں لکھی گئی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر پہلو سے دکھایا جائے کہ آپ کیسے ہیں. اس میں یہ چیز مجروح نہیں ہونی چاہیے کہ آپ بہرحال اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ کے رسول ہونے کے اعتبار سے آپ نے جو کام اللہ نے کروائے وہ کیے ہیں. مثلا آپ نے آخری سالوں میں قریش کے خلاف لشکر بھیجے کہ جہاں پائے جائیں مار ڈالے جائیں. یہ ہم دور جدید کی انگریزی اعتراضات کے جواب میں کچھ نہیں کہہ سکتے سوائے اس کے کہ اللہ نے ایسا ہی کروایا ہے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم کچھ ایسی باتیں کر جائیں جو مسائل پیدا کریں. تو نعیم صدیقی صاحب کی کتاب میں انقلاب کے جو مشن ہے اس کے اعتبار سے اس کو پیش کیا گیا ہے. تو چونکہ رسول انقلاب مجھے بھی پسند ہوگا، آپ کو بھی پسند ہوگا، اور سارے مسلمانوں کو ہی کہ ہم اس پہلو سے دیکھیں کہ وہ کتنا بڑا انقلاب لے کر آئے. تو اس میں رسول کی جو حیثیت رسالت ہے وہ مجروح نہیں ہونی چاہیے. مجھے کہیں کہیں اس کتاب میں یہ ایک نقص نظر آتا ہے کہ جو رسول کا بحیثیت رسول مشن ہے وہ ایک شخص کا مشن لگتا ہے. یہ ایک خطرے کی بات ہوتی ہے کہ ہم رسول کو مقام سے نیچے اتار کر لے آئیں. لیکن مجموعی طور پر جو اس میں بحثیں ہیں وہ اچھی ہیں، اس میں کوئی ایسا پہلو نہیں ہے، لیکن اس پہلو کو ذرا دیکھ کر اس کتاب کو پڑھنا چاہیے. میری بات مکمل ہوئی. جی اب میرا یہ دوسرا سوال بنے گا. آپ نے اصلاح کر دی، بہت شکریہ سعید صاحب. اگر کسی کا کوئی پہلا سوال ہے تو وہ کر لیجیے، کیونکہ غالباً یہ آخری سوال بنے گا ہمارے اس سیشن کا. تو اگر کسی کو کوئی پہلا سوال نہیں ہے تو پھر میں اپنا دوسرا سوال کر لوں گا. میں دیکھ رہا ہوں، انتظار کر رہا ہوں کوئی کیوں لکھ دے. تو میں سوال اپنا کرتا ہوں. دیکھیے، میں جب اپنے معاشرے کو دیکھتا ہوں جس کا میں پارٹ ہوں اور بہت سے لوگ پارٹ ہیں، تو مجھے 5 قسم کے لوگ نظر آتے ہیں. لیکن جب قرآن کا میں سرسری مطالعہ جو کیا ہے تو قرآن 3 قسم کے لوگوں کی بات کرتا ہے. قرآن کہتا ہے وہ لوگ نمبر 1 جو ایمان لائے، نمبر 2 جنہوں نے جانتے بوجھتے ہوئے انکار کیا، کفر جس کا ہم کہتے ہیں، اور اس کی ہم تعبیر اس طرح لیتے ہیں کہ جانتے بوجھتے ہوئے حق کا انکار کرنا. تیسرا وہ قرآن کہتا ہے ان لوگوں کی بات کرتا ہے کہ جو کیا تو انکار لیکن وہ جھوٹ بولتے ہیں، کہ مسلمانوں کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہم نے انکار نہیں کیا، جس کو ہم منافقین کہتے ہیں. یعنی وہ ہیں انکار انہوں نے بھی کیا ہے لیکن وہ جھوٹ بولتے ہیں. 3 قسم کے لوگ ہو گئے. لیکن معاشرے میں 2 اور قسم کے لوگ نظر آتے ہیں. اب رسول جب دنیا میں ہوتا ہے اس وقت وہ لوگ ہوتے ہیں کہ نہیں، آئی ایم ناٹ ویری شیور. باقی کن 2 لوگوں کی بات کر رہا ہوں. ایک وہ جیسے فار ایگزامپل میرا پڑوسی ہو گیا کینیڈا میں، جس نے جانتے بوجھتے ہوئے انکار نہیں کیا لیکن وہ مسلمان بھی نہیں ہے، شاید اس تک حق پہنچا ہی نہیں. اور 5واں وہ جس کو انفارچونیٹلی، مطلب میں لوگوں کے دلوں میں تو نہیں جھانک سکتا لیکن بظاہر مجھے موسٹ آف پاکستان کے جیسے زیادہ تر لوگ ہیں اس میں نظر آتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پہ ایمان لائے، ہم آخرت پہ بھی ایمان لائے، لیکن نماز نظر نہیں آتی، روزہ نظر نہیں آتا. اور تو میرا ایمفیسس 5ویں گروپ کی طرف ہے، جسٹ ٹو اسٹڈی ہیومن سائیکالوجی. قرآن کے حوالے سے قرآن ان لوگوں کے حوالے سے کیا بات کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نظر میں یہ کہ مسلمان ہی ہیں یا بہت بڑا مسئلہ ہے؟ اس پہ تھوڑی روشنی ڈال دیجئے، کیونکہ
صرف میرا مقصد قرآن کی انٹرپریٹیشن لینا ہے اس حوالے سے. تھینک یو. جی دیکھیے، قرآن مجید نے جو یہود و نصارہ کا ذکر کیا ہے اس میں دو گروپوں کا ذکر کیا ہے. یعنی جب کوئی امت پرانی ہو جاتی ہے تو اس میں دو حصے لازمن بن جاتے ہیں. ایک حصہ ان لوگوں کا ہوتا ہے جو ایمان میں بہت پکے اور مضبوط ہوتے ہیں، جیسے آپ نے نیک لوگوں کی ذکر کیا جو قرآن میں جن کا ذکر ہے کہ وہ ایمان والے ہیں. لیکن ان ایمان والوں میں ایک دوسرا گروہ موجود ہوتا ہے جو یا دنیا داری کی وجہ سے یا ایمان کی کمزوری کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے وہ دین پر عمل پیرا نہیں ہوتا، دین کو مان رہا ہوتا ہے، جانتا ہوتا ہے. جیسے آپ نے پاکستانیوں کی بات کی تو یہ دین کو جانتے ہوتے ہیں کہ 5 نمازیں ہیں لیکن نہیں پڑھتے، دین کو جانتے ہوتے ہیں کہ جھوٹ بولنا منع ہے لیکن جھوٹ بولنے سے باز نہیں آتے. تو یہ کمزور ایمان والے لوگ ہیں. قرآن مجید میں ان کا ذکر ہوا ہے کہ قرآن مجید نے اس کو اس طرح سے بیان کیا ہے. اگر آپ قرآن پڑھیں گے تو قرآن مجید یہود کے ناپسندیدہ گروپ کا ذکر کرتا ہے جن کو ہم نے جو کتاب دیے گئے، جن کو کتاب دی گئی، اس طرح سے بیان کرے گا ان پیسو وائس میں. اور جن کو پسندیدہ ہے اہل کتاب میں سے ان کے بارے میں ذکر کرے گا جن کو ہم نے کتاب دی. تو دونوں کو وہ الگ بیان کرتا ہے. پھر وہ بیان کرتا ہے کہ یہ یہود ایسے ہیں کہ جیسے گدھے پر کتابیں لاد دی گئی ہوں، ان کا معاملہ تو اور تورات کا معاملہ ایسا ہے کہ جیسے گدھے پر کتابیں. تو یہ کمزور لوگوں کا ذکر بھی قرآن نے کیا ہے. لیکن رسول کی دعوت کے لحاظ سے 3 ہی گروپ بنتے ہیں: ایمان والے، ایمان نہ لانے والے، کفر کرنے والے، اور درمیان کے یہ منافق. تو لیکن امت جب رسول کے زمانے سے باہر ہوتی ہے، پرانی ہونی شروع ہو جاتی ہے، تو اس میں پھر یہ 2 گروہ شامل ہو جاتے ہیں: ایک پکے عمل کرنے والے مسلمان اور ایک کمزور مسلمان. ایسا ہی کمزور یہودی اور پکے یہودی، کمزور عیسائی اور پکے عیسائی. تو یہ جو 2 آپ نے بنائے ہیں یہ اصل میں ہماری زمانہ رسالت یا دعوت کے مخاطبین کے لحاظ سے نہیں بلکہ ہمارے عمل اور ایمان کے لحاظ سے بات ہو رہی ہے. وہ جو 3 ہیں وہ دعوت کے پریسیز کے تقسیم کی گئی ہے. اس میں بھی ظاہر ہے کہ صحابہ میں بھی جان آتا ہے کہ کمزور صحابہ بھی تھے. ایمان میں جو جنگ تبوک میں نہیں گئے اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا، حالانکہ وہ پکے مسلمان تھے، ان کے ایمان میں کمزوری نہیں تھی لیکن کسی وجہ سے وہ منافقین کی بات میں آ گئے. تو اس طرح سے کمزور تو ہوتے ہی ہیں. تو یہ 2 قسمیں ہمارے عہد کی ہیں، دعوت کے مخاطب کے لحاظ سے نہیں ہیں. میرا خیال ہے کہ بات پھر کچھ واضح ہو گئی ہوگی. جی جزاک اللہ. نہیں، بہت واضح ہو گئی. اب مجھے سمجھ میں آیا کہ مجھے کس طرف اسٹڈی کرنا ہے قرآن کو. سر اللہ صاحب، ٹائم ہو گیا ہے، آپ کے پاس مائک ہے، آپ کچھ اگر کہنا چاہیں. جی ٹائم ہو گیا انشاءاللہ. بس اب نیکسٹ ویک انشاءاللہ. اگر آپ کچھ کہنا چاہیں تو کہہ دیجیے، 2-1 منٹ میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. نہیں، کچھ بھی نہیں. ماشاءاللہ بڑا بہت عمدگی سے بہت اچھا جو نا آپ نے ایکسپلین کیا. جی اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے. جی ہمارے لیے بھی ذہن کے مختلف جو ہے وہ ہمارے نہا خانے جو ان کو کھولے اللہ تعالیٰ. اور آپ نے تو بہت عمدگی سے ہر چیز کو ایکسپلین کیا. جزاک اللہ، آپ کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. جی بس میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ میں وہ ریکارڈنگ سننے کی کوشش کرتا ہوں، اسپیشلی جو لاسٹ لیکچر ہے اس کی میں نے ریکارڈنگ سنی ہے اور بہت نئے پہلو سامنے آئے ہیں. واقعی جزاک اللہ. مطلب غور و فکر تھوڑا کرنا پڑتا ہے، ورنہ ایک ریکارڈنگ کا بہت فائدہ ہے. اس دفعہ آپ واپس جا کے اس کو دوبارہ سن سکتے ہیں، ایک نئے پہلو سامنے آتے ہیں جو مس ہو جاتے ہیں اکثر. جزاک اللہ. پلیز مینشن زبیر صاحب کی میں ذرا کمنٹس پڑھ دوں. پلیز مینشن سم آف دا کمنٹس. جی آپ کی آواز، میری آواز آ رہی ہے؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے. زبیر صاحب اگر آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو کہہ دیجیے. کہنا چاہ رہا تھا کہ صاحب صاحب میں نے آپ کی ڈیل کی حدیث کے حوالے سے اور روایات پر میں نے کہا آخری 5 منٹ ذرا سا تبصرہ کر دیا کریں تاکہ لوگوں جی وہ وقت ہی نہیں رہتا. ہاں میں نے کہا تھا کہ آپ لوگ مجھے فیصلہ کر کے بتا دیں کیونکہ یہ کلاس جمہوریت پر چلتی ہے تو جمہوریت کے مطابق مجھے اطلاع آپ ٹھیک ہے. اگر سب کی طرف اتفاق ہو تو سارا
مسئلہ جو ہے وہ حدیث اور روایات کی. جی اب ایسا کریں گے کہ اس کو ای میل میں ذرا ڈسکس کر کے فیصلہ جو ہے وہ میرے خیال میں کر لیں تو پھر وہ اناؤنس ہو جائے گا. ہم لوگ اس کو لے لیتے ہیں آپس میں ڈسکس کر لیتے ہیں تاکہ فارملی ہمارے جو لیڈرشپ ہے وہ اناؤنس کر دے تو پھر ایک اس حساب سے فالو کر لیں گے ہمارے جو استاد محترم ہے اس چیز کو. صحیح ہے تو چلے اگر اور کوئی کمنٹ نہیں ہے تو انشاءاللہ پھر لیکچر ہم بند کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت عنایت ہے جی آپ سب لوگوں کی. بہت شکریہ. شکریہ جی آپ کا جی. بہت شکریہ.